अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, आज मैं एक सरदार हैं, उनकी ऑडियो सुनाऊंगा, तस्वीर भी लगा देते पीछे कि क्या वजह कि एक ऐसे शख्स को इस्लाम का इल्म इस वक्त है और हमारे लोगों को क्यों नहीं इस्लामी तालीमात का पता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नहीं पता। तो पहले ये बात इनकी सुनते हैं, फिर इसी पे आज बात भी करेंगे। अल्लाह ताला ने जिसको आखिरी नबी बना के भेजा है इस दुनिया में, वो रहमतुल आलमीन भी है माशाअल्लाह, और उसकी पूरी तारीख और उसको पूरी सीरत को मैंने पढ़ा है। अच्छा, क्योंकि मैं पीएचडी किया है मैंने लंदन में, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, वर्ल्ड सिख यूनिवर्सिटी से। तो पूरी जो इस्लामिक हिस्ट्री है या हुजूर पाक का पूरा जो किरदार है, जो सीरत है, उसमें कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने ऑफेंस किया हो या वो अटैक किया हो। जितने भी लड़ाइयाँ जो इस्लाम की हैं उसमें मैंने पढ़ाया वो सब डिफेंस में हुई है, और प्यार मोहब्बत से समझाना, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाए आराम से क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख के। और मुझे दुख इस बात का है, सिर्फ दुख है मुसलमानों की तरफ से शिकवा है जो मैं कीजिए क्यों हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती से आपको तोड़ा, बुत परस्ती तोड़ के बदौलत अल्लाह के साथ आपको जोड़ा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और पब्लिक के बीच में, मुसलमानों के बीच में एक पुल की तरह है। जो रब को पाना चाहता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जाएगा। क्यों कि इस्लाम मुकम्मल कैसे होता है, अल्लाह की बात आना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है ना। तो इतना आपको आपके ऊपर मेहरबानी की मुसलमानों के ऊपर, आपको अल्लाह के साथ जोड़ा। तो उसके साथ साथ महशर में क़यामत के दिन जैसे मालिकी पे दीन या का नम दो या का अलम शरीफ में आता है ना क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन मुसलमानों को शफाअत, उनको जो है ना उनके गुनाह माफ कराने के लिए भी उन्होंने एक जिम्मेवारी ली है। मुसलमानों को इतना बड़ा जो है ना वो फ्री में बोनस दे दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने देखो इस्लाम को जिंदा करने के लिए मुसलमानों की इज्जत को बका अपना पूरा कुल जो था वो शहीद भी करा दिया। ये भी उन्होंने कबूल कर दिया। मुसलमान, मेरी शिकायत मुसलमानों को ये कि इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जिसकी सीरत हो, मुसलमानों ने क्या किया, घर घर क्यों नहीं गए? ये दुनिया में जो बदअमनी फैली है, आज के दुनिया में किसी मिसाइल की जरूरत नहीं, किसी एटम बम की जरूरत नहीं, किसी न्यूट्रॉन, किसी न्यूक्लियर जरूरत नहीं। सीरत नबी को लेके घर घर अगर मुसलमान जाए, क्या बात है, दुनिया अमन का। सरदार साहब क्या बात है, आप खड़े हो जाइए, गले लग जाइए इस बात को। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात आपने की, क्या बात आपने की, क्या बात है। देखिए राव साहब, इन्होंने जो समझ लीजिए कि उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के हमारे सामने रख दिया है कि एक्चुअल मतलब कन्विंस है ना पैगाम पे, कोई सवाल ही नहीं है, इफ अगर मगर है नहीं। ये तो ये कहते हैं साहब सही तरह से एक्सप्लोर क्यों नहीं किया पैगाम को, कितनी अच्छी बात है, और किसी और पैगाम को नहीं, इस्लाम के पैगाम को एक्सप्लोर क्यों नहीं। वसल्लम की पूरी तारीख मैंने मक्का फतह को मैंने पढ़ा है, जब वो डाची के ऊपर एक गुलाम के साथ नमोदार होते हैं, इतने मालिक होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद, सब कुछ पूरा अख्तियार होने के बावजूद, और सब जो उनके ऊपर जुल्म करते थे या उनके ऊपर जो तंग नजरी रखते थे, सबके सब डर के मारे रो रहे थे कि अभी क्या होगा, अभी मक्का फतह हो गया, अभी होली प्रॉफिट यहाँ पे आ गए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा आ गए, इतना बड़ा इनका मुसलमानों का लश्कर, वो डर के मारे छुप रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला 10,000 सहाबा थे उनके पास, मैंने आपको माफ कर दिया। और इतनी माफी सुन के टॉलरेंस जो है ना, ये देखे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना लश्कर के लश्कर मुसलमान होने लगे, और जो है ना, तो इसी से जो है ना ये पता चलता है कि एक यहूदी, उसकी लाश जा रही है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते। क्या पढ़ा है साहब आपने, वाह वाह, क्या पढ़ा है आपने, वाह वाह, क्या बात है सरदार साहब, सैल्यूट, क्या पढ़ा है आपने, वाह। साहबा कराम ने पूछा, ये तो जो है ना ये मुसलमान नहीं है, बोला ये क्या इंसान नहीं है, क्या ये इंसानियत का ये पैगाम जो है हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु। अच्छा, ये तस्वीर देख रहे हैं सरदार साहब की आप पीछे, मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे बात की जाए। मौलवियों पे तो खूब बातें होती रहती है, क्या वजह के उलमा को, मुसलमानों को दीन समझ में नहीं आया, एक सरदार को समझ आ गई, पीएचडी, उसने इन्होंने अपनी तालीम भी बताई है। जहां तक शुरू करते हैं बुतों की पूजा,
آج دیکھ لیں اسلام میں بت کس طرح مزار ہیں. میں حیران ہوں کہ ایسے ایسے طریقے یہ بت پرستی کے نکلے ہوئے کہ شرم آتی ہے. یہ نہیں کہ صرف بت نہیں ہے، وہاں پہ انسانوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، انسانوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان کے سے جب گزرتی ہے پیچھا نہیں کیا جاتا. یہ حالات پاکستان میں عام ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ سلام لے لیں تو آپ سمجھتے بڑی عزت بن گئی ہے. کسی بڑے کے ساتھ آپ کا تعلق چاہے وہ کتنا ہی بدکار ہو، صرف جناب یہ ایک بڑا آدمی ہے تو میں اس سے سلام دعا رکھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اگر کوئی بندہ شریف آدمی ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، تو میرا خیال اس کو کسی بڑے آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی فائدہ لے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے آئے. مگر بت پرستی یہ نہیں کہ وہاں پہ، یہاں یورپ میں بھی پائی جاتی ہے. بڑا آدمی آ جائے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، چھوٹا آدمی آ جائے گا بیٹھے رہیں گے، ہم سب اس میں شامل ہیں. نوکر ہیں گھروں میں، ان کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام نے یہ تو نہیں بتایا. ابھی آپ نے سنا کہ سردار صاحب نے بتایا کہ وہ تو غلام کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے، اس کو بھی گلے لگا لیتے. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اب ایک طرف لوگوں یہ پاکستان میں چلتا ہے کہ جناب علی کوئی بھی انسان ہے تو اس کو انسان اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا. کہاں لکھا ہوا یہ چیزیں؟ سردار بتا رہا ہے نا کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے کہ یہ انسان نہیں ہے. اب چیزیں یہ سوچنے والی ہے کہ ہم کس طرف گئے، ہم بت پرستی کی طرف کیوں گئے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ہندو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے تھے، تو ان کا جو حساب کتاب وہ ہم پہ غالب آ گیا. یہی وجہ ہوئی ہے. اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام بہت مضبوط مذہب ہے، اسلامی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر ہم نے دوسروں کے مذہب کو کیوں اپنا لیا؟ اپنے مذہب پر ہم نے توجہ نہیں دی. میں آپ کو صحیح بتا دوں، ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اسلام پہ ریسرچ کرے. انصاف کی بات کر لیں. پاکستان دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، رشتہ دار ہیں ان کو بڑی بڑی پوسٹوں سے نوازا جاتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں پچھلے حکمران دیکھ لیں، اور یہ عمران خان کو دیکھ لیں، اس نے بھی اپنے دوست زلفی بخاری ہوا، دوسرا بخاری، جب تک قوم کو بخار نہیں ہو گیا وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، کیونکہ قوم تو پوری بیماری میں مبتلا ہے اس وقت. یہ باتیں اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بہت دور ہمارا معاشرہ ہے. اگر آپ یہاں پہ مجھے کئی لوگ لکھتے ہیں جناب آپ لوگوں میں بھی کمزوریاں، تو معاشرے تو اسی کا حصہ نا ہم لوگ بھی. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ نیک آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، کوئی زبردستی کسی کو نہیں کر سکتا. کسی کا دماغ تو چینج نہیں ہو سکتا. یہ گاڑی کا ٹائر تو نہیں ہے کہ چینج کر دینا. تو جب شیطانی دماغ ہوں گے تو پھر وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ اب شیطان کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزادی دی، کھلا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو اس وقت کنٹرول کر سکتا تھا نا، مگر اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. اس نے کہا میں آپ کہ جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، اس کو گمراہ کروں گا. وہ کر رہا ہے اپنا کام. اب اس کے ساتھ ایک ٹیم اور ملی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو شیطان نظر آئیں گے، کئی ان کے منہ سے کبھی اچھی بات نہیں آپ کو ملے گی. وہ بھی یہی بتاتے رہے کہ گالیاں اور دوسرے مذہب کو، دوسرے لوگوں کو برا بلا کہنے کا ان کے پاس ٹھیکہ ہے. اس کا مطلب شیطان نے ترقی کی پھر یہاں پہ، یہ نہیں کہ نہیں کی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں بہت کام ہے. میں آپ کو بتا دوں اس میں اگر دوسرے ممالک کی بات کریں جہاں ایمانداری ہے تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے نا. ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آئی ہوئی ہے کہ سر جناب اسلام جو مسلمان ہیں وہ غلط کام کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، ہم بخشے جائیں گے. بھی بخشے وہیں پہ جائیں گے جہاں پر کوئی انسانوں والے کام بھی کریں گے. جس طرح مولویوں پہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں کہ مولوی ہمارے یہ جواب دیں گے. مولوی نے کہتے جناب، مولوی کا تو اپنا بیڑا گرک ہوا ہوگا، وہ کہاں سے آپ کو جواب دے گا؟ وہ تو آپ کو ایسے ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ شرم آتی ہے وہ سن کے. تو یہ چیزیں غور و فکر غور کرنی چاہیے کہ
کیا وجہ کہ آج ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے؟ انصاف کی بات کر لیتے ہیں، انصاف نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ انصاف کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے آپ کے پاس یا ایسی ہے تو وہ آپ نے عدالت میں پیش کرنی ہے، تو وہاں سچی گواہی بھی آپ نے ساتھ پیش کرنی۔ مگر گواہ بکتے ہیں، گواہ خریدے جاتے ہیں، اور یہ اپنا عدالتوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو انصاف بھی کوئی نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بتا دوں، پاکستانی معاشرے میں بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا۔ جب آپ بچپن سے اسکول سے جو چیزیں سیکھتے ہیں کچھ پھر بھی کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے۔ جی نان جی، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اسی موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ہندوستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک فلم سٹار ہے نصیر الدین، اس کا بھی بیان آپ نے سنا ہوگا، کل پروگرام بھی تھا اس پہ۔ 20 کروڑ لوگ ہیں مسلمان وہاں پہ، اور 22 کروڑ پاکستان میں ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے ممالک ہے وہاں۔ اگر تھوڑا سا آپ ہٹ جائیں اور بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ان لوگوں نے جس طرح ملک اپنے کو بچایا اور اس پہ کنٹرول کیا، جو عدل کا سسٹم انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ عدل کے لیے وہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ان کی عدالتیں جو ہے وہ ڈرتی نہیں ہیں مافیا سے۔ ہمارے عدالتوں کا نظام یہ ہے کہ ہم مافیا سے ڈر جاتے ہیں، بیان ہم بڑے بڑے دیتے ہیں، ہمارے وزیر بھی دیتے ہیں، مشیر بھی دیتے ہیں، کسی کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے باوجود میں نہیں کہتا آپ کی میڈیا بھری پڑی ہے، ہماری میڈیا بھی صفائی سے کام نہیں لیتی، سچ نہیں بولتی۔ اور آج آپ کو میں بتاؤں، میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہر چیز کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، مگر آپ نے یہاں پہ بھی دیکھنا کہ آپ نے حق کی آواز اٹھائی ہے یا غلط بندوں کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں بھی سچ بہت ضروری ہے، یہ آپ کی امانت ہے، اور اس امانت کا حق بھی آپ نے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ جتنا آج کل سسٹم چلا ہوا ہے، مگر اس میں بھی کئی چیزیں جھوٹ آ رہی ہیں اس وقت۔ اور جو لوگ جھوٹ بول بول کے سوشل میڈیا پہ یا تو وہ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، یا وہ کسی نہ کسی رنگ میں وہ اپنا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے آئیں اور جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہرت، میں کل ایک لڑکی کا بیان فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، وہ پاکستان کے بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ رہی، اور اس نے شادی کی ابھی، تو اس کے میاں نے لکھ دیا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے۔ اب کون سی ماں ہے، جو کون سی باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا؟ مجھے یہ بتائیں، کون سا باپ ہے جو نہیں چاہتا کہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد جو ہے وہ ترقی کرے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب کوئی بچہ ترقی کرتا ہے تو باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، مگر ترقی کس راستے پہ کرنی ہے؟ یہ تو انسانی عقل بھی آپ کو بتا دے گی نا آج، کہ کہاں آپ نے عقل استعمال کرنی، کہاں عزت آپ کی محفوظ ہے، کہاں عزت کے ساتھ شہرت حاصل کرنی آپ نے، کہاں بدنام ہو کے شہرت حاصل کرنی۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ غور کی بات ہے کہ اگر اس نے یہ لکھ ہی دیا تو کون سے وہاں پہ آپ کو کیا ضرورت ہے تبصرہ کرنے کی؟ شاید اس میں کوئی کمزوری ہو، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے، شادی کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو جائے۔ کون سا بندہ ہے جو یہاں پہ گناہ نہیں کرتا؟ مجھے بتائیں۔ یہ آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو آ کے کئی طریقوں کے ساتھ پیسے بھی لے رہے ہیں، کئی غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ مرد ہیں وہ بھی غلط جا رہے ہیں، عورتیں ہیں وہ بھی غلط جا رہے ہیں، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ پہلے اپنے ہمیں گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، پھر ہی آپ کسی کے اوپر یہ بتا سکتے ہیں نا۔ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو کسی کو کہیں گے نماز پڑھ، تو وہ کہے گا یار کام کر جا کے۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارے معاشرے کا سسٹم ہے، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا چاہے تو پھر بھی اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ پھر گواہی ہم چھپاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے
تو آپ خاموش رہے ہیں تو کل کو کسی اور کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، آپ نے سچائی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ شرط یہ ہے کہ سچ ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈر گئے ہیں، آپ کو خوف ہے، تو سب سے زیادہ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ انسانوں کو سے ڈر کے اگر آپ ایسے معاملہ چھپا دیتے ہیں اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے مسائل ہیں، جو ایشین لوگ ہیں ہمارے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی زبانیں بند کر دیں۔ ہر چیز میں حکمت عملی کے ساتھ بھی آپ چل سکتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کی بات ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ نیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بھی خیر تو ہے۔ کوئی ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں مسجد میں گیا 5 وقت نماز پڑھنے، پہلے میں نہیں جاتا تھا، کہتا گیٹ پہ ایک دن کسی نے مجھے روک لیا، کہتا خیریت تو ہے، کہتا میری ہنسی نکل گئی۔ مقصد یہ بتائے گا کوئی کسی رنگ میں بھی لوگ جینے نہیں دیتے۔ اگر کوئی کام پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم بھی دکان پہ بیٹھے ابھی تک سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اگر وہ گھر میں جلدی چلا گیا تو یار محنت کرنی چاہیے، محنت کا پھل ملتا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو لوگ تو آپ کو جینے نہیں دیں گے اس معاشرے میں۔ مگر جو صحیح راستہ ہے اس کا آپ کو بھی بتایا، آپ کا ضمیر بھی بتا رہا ہے کہ ٹھیک راستہ، کہ اگر وہ سردار کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی تو کیا وجہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا؟ غور فکر کی بات ہے نا یہ والی۔ ناظرین تھوڑا سا بتا دیں کہ جو لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں انگلینڈ سے جرمنی کے لیے، ان کے لیے یہ کرونا ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ کل ایک دوست سے بات ہوئی، کرونا ٹیسٹ آپ نے پہلے بک کروانا ہے، ایک دن پہلے جا کے کرانا ہے، دوسرے دن 24 گھنٹے میں اس کی رپورٹ آتی ہے، اور کافی مشکل سے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ کو وہ پلین میں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو روک لیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ انگلینڈ سے بھی وہ شنل ٹیسٹ جو فاسٹ ہوتا ہے وہ چلے گا، وہ نہیں چلے گا، PCR ٹیسٹ کروانا پڑے گا آپ کو ٹریول سے پہلے۔ جو لوگ بھی انگلینڈ سے جرمنی جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ اور لوکیٹڈ فارم اور ویکسین کے جو پیپر شیپر جو ٹیکے شیکے لگے ہوئے وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی ٹکٹ ضائع ہو جائے گی۔ کیونکہ ٹکٹ اس لیے ضائع ہو جائے گی، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ کہے گے کہ آپ کی غلطی سے یہ ٹکٹ ضائع ہوئی ہے، ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑے گا۔ لوگوں کو واپس آنا پڑ رہا ہے ہیتھرو، گیٹ ویک اور جو بھی ایئرپورٹ یہاں انگلینڈ کے ہیں، تو اس لیے یہ صرف انگلینڈ والوں کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ پھر جب آپ نے جرمنی سے واپس آنا ہے، لوکیٹڈ فارم، ویکسین کے پیپر، اور وہاں سے بھی ٹیسٹ کروا کے واپس آنا۔ وہ شنل ٹیسٹ جو ہے وہ چل جاتا ہے وہاں سے، جب واپس آتے ہیں وہ فری میں ہو جاتا ہے جرمنی میں، تو وہ آپ نے بھی ضروری کرانا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کیا وجہ ہے۔ اور میں نے کل دیکھا ایزی جیٹ وغیرہ جو جرمنی ہیمبرگ جا رہے تھے وہ بھی انہوں نے کافی کم کر دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت کم سفر کر رہے ہیں، اور پھر 14 دن آپ کو وہاں گھر بھی رہنا ہے۔ گزونٹائٹ سامٹ آپ نے میلڈنگ بھی کرانی ہے جنہوں نے جانا ہے، جو ہیلتھ کا ادارہ ہے وہاں رجسٹریشن جا کے آپ نے آن لائن ای میل کے ذریعے کروانی ہے، اور 14 دن شکل جو ہے گھر میں رکھنی، گم کر لینی ہے، باہر نہیں دکھانی کسی کو، یہ نظر نہ لگ جائے، یعنی بعد کسی اور کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ قانون جو ہے جسے وہ کہتے ہیں جی شکل گم رکھنی ہے، تو یہ چیزیں میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں سے 25,000 یورو تک کا جرمانہ، اور یہاں پہ 10,000 پاؤنڈ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جرمانہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لندن کا موسم کچھ بہتر ہے، یا بارش وغیرہ چل رہی ہے، دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں بھی ایسے ہی۔ جی ناظرین، یہ ذرا ایک رپورٹ سنتے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا، سنتے ہیں کیا ہے۔ بڑی عدالت نے بڑے معاملے میں بڑی بات کہہ دی۔ جمپول دربار کے احترام کی وجہ سے آدھا کلومیٹر دور باندیات کھدائی کا لائسنس منسوخ کرنے کا کیس۔ جسٹس دوست محمد نے سوال اٹھایا، کیا کسی پیر نے کبھی کسی کو کروڑپتی بنایا؟
एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ऐसा तो नहीं होता, उल्टा पीर खुद अरबपति जरूर बन जाते हैं। जस्टिस तोप मोहम्मद ने रिमार्क दिए, मोहब्बत में कामयाबी के नुस्खे भी पीरों से मांगे जाते हैं। एक जानिब कलमा पढ़ना, दूसरी जानिब पैसे और बच्चे पीरों से मांगना, ये शिर्क है। अदालत ने कहा, बदकिस्मती तो ये है कि हमारे लीडर और डिक्टेटर भी इन्हीं पीरों को मानते हैं। पहले डिक्टेटर जौहर शरीफ के मुरीद थे। केस में अदालत ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन रिमार्क्स इकबाल के इन अशार की तफसीर नजर आए कि हमको तो मयसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूछते हैं काबे के बरहमन। ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि पीरों फकीरों से क्या लोग हमारे मांगते हैं, हमारे हुक्मरान क्या मांगते हैं। यही चीजें मैं आपको शुरू में बता रहा हूं कि बुत परस्ती की ये हालत हमारे यहाँ है, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मगर ये दुआ का भी असर उसी वक्त होता है जब खुद आप कोशिश करें। ये भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि खुद आप जाके तो शराब जुए में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहो, लोगों के दुआ करते रहो, कोई दुआ शवानी का ना, कोई किसी को क्या जरूरत है आपके लिए दुआ करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।